नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामिन नाज़रीन, आज हम आपको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शेब अबू तालिब से रहाई के मुतल्लिक़ अर्ज़ करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम किस्म के मुज़ालम से रहाई अता फ़रमाए और हर तकलीफ़ और मुसीबत में जो कोई जहाँ भी फंसा हुआ है अल्लाह ताला जल्ल शानहू उसको उससे रहाई अता फ़रमाए और अपनी और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अतात नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शेब अबी तालिब का मुहासरा, ये जुल्म, ये ज़्यादतियाँ नबुव्वत के 7वें साल माह मुहर्रम से लेकर नबुव्वत के 10वें साल तक बड़े ज़ोर शोर में रही। आखिर में अल्लाह ताला जल्ला शानहू की रहमत जोश में आई और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने दीमक को इस अहदनामे पर जो कुफ़ार ने काबा शरीफ की छत के साथ अवेज़ा कर दिया था, इस पर दीमक को मुसल्लत कर दिया। दीमक ने इस माहदे को जो कि लिखा हुआ था स्वाए अल्लाह ताला जल्ला शानहू के नाम के बाकी सब अल्फाज को हज़फ ख़त्म कर दिया और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इसकी खबर भी अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से अपने चचा हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आगाह फरमा दिया। आपने हैरानगी से पूछा कि तेरे रब ने ये बात तुझे बताई है? आपने फरमाया हाँ। हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आपने कभी आज तक झूठ नहीं बोला, आपकी ये बात सच है। आपने बनु हाशिम और बनु मुतलब के चंद अफराद को साथ लिया और काबा शरीफ में आए और कफ़ार से कहा कि हमारे दरमियान चंद बातें तब्दीली की रूनुमा होती हैं जो हम आपको नहीं बता सकते। तुम लोग काबा की छत में जो कई पर्दों में लिपटा हुआ मुआहिदा जो आप लोगों की दस्त बुर्द से महफूज रखा हुआ है उसे ले आओ ताकि हम उस पर कोई बात कर सकें। कफ़ार बड़े खुश हुए और कि शायद ये लोग इतने साल महसूर रहने के बाद हमारी बात मानने पर आमादा हो गए हैं। जल्दी से गए और इस मुआहदे को उतार कर ले आए और कहने लगे हम भी ये चाहते हैं कि आप अपने भतीजे की मदद से बाद आ जाएं और हमारे तुम्हारे दरमियान सुलह हो जाए। आपने कहा कि मेरे भतीजे ने मुझे बताया है कि इस तय दर तय गुलाफों में लिपटे हुए मुआहदे को, जिसको आज तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इस पर दीमक को मुसल्लत कर दिया है और स्वाए लफ्ज़ अल्लाह के जो कि जहाँ भी लिखा हुआ था हर जगह की इबारत को दीमक खा गई है। अगर इसकी बात सच है तो हम किसी कीमत पर अपने खून के आखिरी कतरे तक इसकी हिफाजत करेंगे और इसको किसी कीमत पर तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। और अगर इसकी बात सच नहीं तो तुम लोग जिस तरह चाहे करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं खुद अपने भतीजे को तुम्हारे हवाले कर दूँगा। वो लोग कहने लगे ये बात तुमने दानाई की है। गर्ज ये कि वो फ़ौरन इस मुआहदे को लेकर खोलने लगे और कहने लगे कि आपने जो फरमाया है हम उस पर राज़ी हैं। जब उन्होंने इस मुआहदा को खोला तो वो ये देखकर हैरान और शुशदर रह गए कि इस कागज़ को जिस पर मुआहदा लिखा गया था सिवाय अल्लाह के लफ्ज़ के कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं था जो कि सलामत रहा हो। तो वो बड़ी डटाई से कहने लगे कि ये तुम्हारे भतीजे का जादू है।
آپ نے کفار کو مخاطب کیا اور کہا تم نے کس طرح ہمارا معاشرہ کیا ہوا ہے، حالانکہ تم کو پتہ چل گیا ہے کہ تم ہی ظالم، قطع رحمی کرنے والے اور برا معاملہ کرنے والے ہو۔ پھر آپ اور آپ کے ساتھیوں نے کعبہ شریف کے پردوں کے ساتھ لپٹ کر دعا مانگی کہ یا خدایا، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اس کے بعد آپ واپس شیب ابی طالب تشریف لے آئے اور پھر پہلے کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ آپ کو یہ خیال ستانے لگا کہیں دوسرے عرب بھی کفار کے اکسانے پر ہمارے خلاف نہ ہو جائیں۔ آپ نے اس وقت ایک قصیدہ کہا جس میں آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے نہایت خلوص اور محبت کا اظہار فرمایا۔ یہ قصیدہ کافی لمبا ہے لیکن چند ایک اشعار پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَصَرَ حَوْلَهُ، اور اللہ کے گھر کی قسم تم جھوٹ کہتے ہو کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ وَنَزْحَلَ عَنْ أَبْنَاءَنَا وَالْحَلَائِلِ، جب تک کہ ہماری لاشیں ان کے ارد گرد نہ پڑی ہوں، اور ہم اپنے بچوں اور اپنی بیویوں سے بھی بے پرواہ ہو جائیں۔ سیرت النبیہ ابن کثیر جلد اول صفحہ 491 بمطابق ضیاء النبی جلد دوم صفحہ 392۔ وَبْيَدْ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ، وہ گوری رنگت والا جس کے چہرہ کریم کے صدقے میں بارش کی دعا کی جاتی ہے۔ سمال الیتامى وعصمۃ للارامل، وہ یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کی عصمت کا محافظ ہے۔ یلوذ بہ الہلاک من آل الہاشم، بنی ہاشم کے لوگ فقر و افلاس سے ہلاک ہونے لگتے ہیں تو وہ اس کے دامن میں پناہ لیتے ہیں۔ فہم عندہ فی نعمت و فوادل، اور ان کے پاس آ کر انہیں ہر طرح کی رحمتیں اور آسائشیں نصیب ہوتی ہیں۔ لعمری لقد کلفت وجدا یا احمد، میری زندگی کی قسم میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بھائیوں کے ساتھ عشق کی حد تک محبت کرتا ہوں۔ وَإِخْوَتِهِ دَابُ الْمَحْبَ وَوَاصِلْ، جس طرح ایسا محب جو محبت کی راہ پر گامزن رہتا ہے۔ فَلَا زَالَ فِي الدُّنْيَا جَمَالَ لِأَهْلِهَا، آپ کی ذات سارے اہل جہاں کے لیے حسن و جمال ہے۔ وَزِينَ عَلَى رَعْمِ الْعَدُوِّ الْمُحَاطِلِ، اور سب کے لیے زینت ہے اگرچہ دھوکہ باز دشمن اس کو ناپسند ہی کرے۔ سامعین و ناظرین، یہ انتہا کی محبت کی نعت شریف ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ نے لکھی۔ آج لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنی جان، اپنے دل میں جگہ دے دے تو اللہ تعالیٰ امت مرحومہ کے سب کام بنا دے۔ اس صحیفہ کو پرزہ کرنے کا واقعہ، ایک روز ہشام بن عمر بن حارث زبیر بن امیہ کے پاس گئے جو کہ حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی حضرت عاتقہ کے فرزند تھے،
اور ان کو کہا کہ تم کس طرح برداشت کرتے ہو کہ تم تو اپنے بال بچے کے ساتھ عیش و آرام اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرو اور قسم قسم کے کھانے صبح شام کھاؤ، اور تمہارے ننہال بھوکے ننگے ہستہ حال طرح طرح کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں گرے زندگی گزار رہے ہوں۔ زبیر نے کہا کہ میں تنہا ہوں، اگر کوئی ساتھی مل جائے تو میں اس معاہدے کو توڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوں۔ ہشام نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زبیر نے کہا کہ ایک اور آدمی بھی تلاش کرو۔ چنانچہ ہشام مطعم بن عدی کے پاس گیا اور اس کے پاس بھی اس طرح کی باتیں کی، وہ بھی تیار ہو گیا۔ ہشام نے اسے بتایا کہ ایک آدمی زبیر بھی ہمارے ساتھ ہے۔ مطعم نے کہا کہ چوتھا آدمی بھی تلاش کرو اور اس طرح ہم اکٹھے ہو کر ان کا مقابلہ کریں۔ ہشام وہاں سے ابو البختری بن ہشام کے پاس گیا اور اس کے ساتھ بھی یہی گفتگو کی، وہ بھی تیار ہو گیا اور اس طرح یہ 4 ساتھی ہو گئے۔ اس کے بعد ہشام زمع بن الاسود کے پاس گیا اور وہی گفتگو اس کے ساتھ کی، یہ بھی بنو ہاشم سے قریبی رشتہ داری رکھتا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا اور بھی کوئی اس کام کے لیے تیار ہے؟ ہشام نے اسے بتایا کہ 4 آدمی پہلے تیار ہو چکے ہیں، اور اس نے ان کے نام بھی اسے بتا دیے، وہ بھی تیار ہو گیا۔ ابن سعد کے مطابق عدی بن قیس اور ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہیل بن بیضاء کا نام بھی اپنے شعروں میں لیا ہے۔ ان میں سے ہشام، زبیر، سہیل بن قیس نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ سارے ہجون کے گوشہ میں اس رات اکٹھے ہوئے اور صبح حرم شریف میں سب اکٹھے ہوئے اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ زبیر اس دن ایک قیمتی پوشاک پہن کر کفار میں آئے۔ آپ بڑے وقار کے ساتھ ان کے پاس آئے اور با آواز بلند سب کو مخاطب کیا کہ اے اہل مکہ، ہمارے لیے یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم تو لذیذ کھانے کھائیں، اچھا لباس پہنیں اور بنی ہاشم کے لوگ بھوکے ہوں، ان کے بچے پیاس سے بلک رہے ہوں، اور ہم ان کو کوئی چیز قیمتاً بھی نہ دیں۔ میں آج اس معاہدہ کو پرزے کر کے رہوں گا۔ ابو جہل نے کہا میں اس کو نہیں پھاڑنے دوں گا۔ زمع بن اسود بھی کھڑا ہو گیا اور ابو جہل کو کہا کہ ہم لوگ بھی اس تحریر پر راضی نہ تھے، ہم بھی اس معاہدہ کو ختم کر کے رہیں گے۔ ابو جہل نے کہا یہ سوچی سمجھی سکیم رات کو بنائی گئی ہے۔ مطعم اٹھ کھڑے ہوئے اور زمع اور ابو البختری کی حمایت کی اور کہا تم لوگ کہتے ہو اس کے علاوہ تم لوگ سب جھوٹ کہتے ہو۔ آپ آگے آ گئے اور معاہدے کو پکڑ کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس پر سوائے اللہ تعالیٰ کے نام سے کے سب لفظ مٹ چکے تھے۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان اور سب مسلمانوں کو 3 سال بعد نجات نصیب ہوئی۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال تھی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بھی قصیدہ کہا جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کیا گیا اور کہا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ جل شانہ پسند نہیں فرماتے وہ فنا ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ معاہدہ توڑنے کے لیے جد و جہد کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل ہم سب کو تمام غموں، مصیبتوں، تکلیفوں سے نجات عطا فرمائے۔
اور خاص کر غزہ میں ہمارے فلسطینی بھائیوں اور لبنان کے مسلمانوں اور کشمیر کے مسلمانوں کو مظالم اور تکالیف سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ان لوگوں کی حمایت نہیں کرتے کہ جو مظلوم ہیں اور ان کے لوگ جو ان کے ظلم میں چکی کی طرح پس رہے ہیں، وہ لوگ فریاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ کو ایسا ہمارا آسرا بھیج، ہمارا کو مددگار بھیج جو ہمیں ان کافروں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان اور مسلمان حکومتوں کے دلوں میں ڈالے کہ وہ سب آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، ایک مٹھی کی طرح سب آپس میں مل جائیں۔ ہمارے سب مسلمان ممالک جس طرح کافروں نے باوجود کفر کے ان سب عیسائیوں نے ایک کرنسی بنا لی ہے، یہ سب ایک کرنسی بنائیں، آپس میں سرحدیں ختم کر دیں، تمام مسلمان بھائیوں کی طرح رہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جب ان کا آپس میں اتحاد ہوگا تو پھر یہ تمام دنیا ان کے آگے سرنگوں ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرمائے، اسلامی نظام نافذ فرمائے، تاکہ پاکستان میں ہر طرح کی محرومی کا خاتمہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری افواج کو بھی فتح و نصرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔